अस्सलाम वालेकुम, आप सुन रहे हैं उर्दू रेडियो FM 107। अब आप हिशाम सैफ रहमान से आज का पहला बुलेटिन समाअत फरमाइए। पहले हेडलाइंस। साहिब इस्म अमीर को फीफा वर्ल्ड कप 2022 के शानदार और कामयाब इनेकाद पर बरादर और दोस्त मुल्कों के लीडरों और हुकूमतों के सरबराहान की जानिब से मजीद बरकी पैगामात मौसूल हुए हैं। साहिब इस्म अमीर से कल लुसेल पैलेस में उनके दफ्तर में अवामी जमहूरिया चीन के सफीर ने मुलाकात की, जो कतर में अपनी सिफारती जिम्मेदारियों के इख्तिताम पर वतन वापस जा रहे हैं। कल सुबह दीवान अमीरी में वजीर आजम और वजीर दाखिला की सदारत में कतर की काबीना का बाकायदा इजलास मुनक्किद हुआ और अक़वाम मुत्तहिदा की जनरल असम्बली ने कतर को सन 2023-24 के लिए जनरल असम्बली की अमन साजी कमीशन की तंजीमी कमेटी का मेंबर मुंतखब कर लिया है। ये थी अब तक की हेडलाइंस। अब पेश खिदमत है बुलेटिन इन डिटेल। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। साहिब इस्म अमीर शेख तमीम बिन हमद अल थानी को फीफा वर्ल्ड कप कतर 2022 के शानदार और कामयाब इनेकाद पर बरादर और दोस्त मुल्कों के लीडरों और हुकूमतों के सरबराहान की जानिब से मजीद बरकी पैगामात मौसूल हुए हैं। साहिब इस्म अमीर को ब्रुनाई दारुस्सलाम के सुल्तान हसन अल बोल्किया, अमरीका के सदर जो बाइडन, रूस के सदर व्लादिमीर पुतिन, जमहूरिया नामीबिया के सदर हागे जियनगोब, सेनेगाल की सदर हलीमा याकूब, पैराग्वे के सदर मारियो अब्दू बेनितेज, श्रीलंका के सदर रानियल विक्रम सिंघे, क्रोएशिया के सदर जोरान मिलानोविच, वेनेजुएला की जमहूरिया बोलिविया के सदर निकोलास मादुरो, कनाडा की गवर्नर जनरल मैरी साइमन और मोज़म्बिक के सदर फिलिप जाकिंटो मेयूसी की जानिब से मुबारकबाद के बरकी पैगामात मौसूल हुए हैं। कल साहिब इस्म अमीर शेख तमीम बिन हमद अल थानी से लुसेल पैलेस में उनके दफ्तर में अवामी जमहूरिया चीन के सफीर जू जियान ने मुलाकात की, जो कतर में अपनी सिफारती जिम्मेदारियों के इख्तिताम पर वतन वापस जा रहे हैं। साहिब इस्म अमीर ने चीन के सफीर को दोनों मुल्कों के दरमियान ताल्लुकात को फरोग देने के सिलसिले में उनके किरदार और कोशिशों के एतराफ में उन्हें अलवजबा एजाज से नवाजा। साहिब इस्म अमीर ने उनके मुस्तकबिल की जिम्मेदारियों में कामयाबी और दोनों मुल्कों के दरमियान ताल्लुकात में मजीद फरोग के लिए नेक ख्वाहिशात का इजहार किया। कल सुबह दीवान अमीरी में वजीर आजम और वजीर दाखिला शेख खालिद बिन खलीफा बिन अब्दुल अजीज अल थानी की सदारत में कतर की काबीना का बाकायदा इजलास मुनक्किद हुआ। इजलास के बाद वजीर मुमलिकत बराए उमूर काबीना मोहम्मद बिन अब्दुल्ला अस्सुलैती ने कहा कि काबीना ने इजलास के आगाज में साहिब इस्म अमीर शेख तमीम बिन हमद अल थानी को फीफा वर्ल्ड कप कतर 2022 की शानदार और बेमिसाल कामयाबी पर मुबारकबाद पेश की। इस ज़िम्न में काबीना ने अल्लाह ताला का शुक्रिया अदा किया। काबीना ने इस तारीखी कामयाबी पर मुअज़्ज़िज़ कतरी अवाम को भी मुबारकबाद पेश की। कतर की ये कामयाबी आने वाली नस्लों के लिए एक बावकार विरसे की हैसियत रखती है और अरबों के लिए फ़ख्र का बायस है। काबीना ने सुप्रीम कमेटी बराए डिलीवरी एंड लेगेसी फीफा वर्ल्ड कप कतर 2022 की सिक्योरिटी एंड सेफ्टी ऑपरेशंस कमेटी और टूर्नामेंट सिक्योरिटी फोर्सेस को काबिल तारीफ कोशिशों को सराहा। काबीना ने तमाम वजारतों, इंस्टीट्यूशंस, रियासती इदारों और प्राइवेट सेक्टर और हर उस शख्स का शुक्रिया अदा किया जिन्होंने टूर्नामेंट की गैर मामूली कामयाबी को हासिल करने के लिए प्लानिंग, ऑर्गेनाइजेशन और तमाम ज़राए और अवामिल फराहम करने के हवाले से भरपूर ताउन का मुजाहरा किया। इसके बाद काबीना अपने इजलास के एजेंडे में शामिल मौज़ूआत पर बहस मुकम्मल की और उनके बारे में मुनासिब फैसले सादिर किए। काबीना ने सन 2017 के अवामी हिफाजान सेहत के से मुताल्लिक कानून नंबर 18 की चंद शिकों में तरमीम के लिए मुसवदा कानून की मंजूरी दी और इसे शूरा काउंसिल को भेजने का फैसला किया। काबीना ने खलीज की काउंसिल बराए ताउन GCC के वज़राए इंसाफ के 32वें इजलास के नताइज का जायजा लिया और इस सिलसिले में मुनासिब फैसला सादिर किया। काबीना को प्लानिंग एंड स्टैटिस्टिक्स अथॉरिटी के सदर की जानिब से एक प्रेजेंटेशन के जरिए बताया गया
کہ سن 2022 کی دوسری سہ ماہی کے دوران سرکاری محکموں کے اسٹریٹجک پلانز پر عمل درآمد کے کیا نتائج برآمد ہوئے۔ اقوام متحدہ کی جنرل اسمبلی نے قطر کو، جو ایشیا پیسیفک گروپ کی نمائندگی کرتا ہے، سن 2023-24 کے لیے جنرل اسمبلی کے امن سازی کمیشن کی تنظیمی کمیٹی کا ممبر منتخب کر لیا ہے۔ یہ پہلا موقع ہے کہ قطر کو تنظیمی کمیٹی کے رکنیت حاصل ہوئی ہے، کیونکہ قطر اس بات میں یقین رکھتا ہے کہ بین الاقوامی امن و سلامتی اور پائیدار ترقی کے حصول کے لیے تنازعات کی روک تھام اور قیام امن کی کوششیں بہت ضروری ہیں۔ قطر کو علاقائی اور بین الاقوامی سطح پر اہم ترین رول ادا کرنے والے ممالک میں شمار کیا جاتا ہے، کیونکہ قطر علاقائی اور عالمی تنازعات کو محتاط سفارتکاری اور ثالثی کو مؤثر انداز سے استعمال کرنے کی صلاحیت رکھتا ہے۔ جنرل اسمبلی کو یقین ہے کہ قطر ایک مضبوط اور مؤثر رکن ثابت ہوگا جو امن سازی کمیشن کی کوششوں کو کامیاب بنانے میں مدد دے گا۔ قطر کی نیشنل ہیومن رائٹس کمیٹی NHRC کی چیئرمین محترمہ مریم بنت عبداللہ العطیہ نے کہا ہے کہ ہیومن رائٹس اینڈ فٹ بال آرٹ ایگزیبیشن نے انسانی حقوق اور انسانی اصولوں کو فٹ بال سے جوڑ کر انسانی حقوق کے تصورات کو متعارف کرانے میں کامیابی حاصل کی ہے۔ انہوں نے ان خیالات کا اظہار کل فیفا ورلڈ کپ قطر 2022 سے منسلک ایونٹس میں شامل شیرٹن ہوٹل کے باغ میں منعقد نمائش کے اختتام کے موقع پر کیا۔ نمائش میں رکھی گئی پینٹنگز نے ورلڈ کپ میں کے شائقین کے لیے اہم پیغامات کی عکاسی کی اور ایسے تصورات قائم کیے جو اس بات کی تصدیق کرتے ہیں کہ کھیل سب کا حق ہے اور یہ ایک فطری انسانی حق ہے۔ انہوں نے کہا کہ پینٹنگز نے پائیدار ترقی کے حصول، ماحول کے تحفظ، رضاکارانہ ٹیم ورک کے ذریعے فٹ بال کے مستقبل کی تعمیر میں تعاون اور لوگوں کے درمیان گہری شناسائی کی اہمیت کو بھی اجاگر کیا ہے۔ کل قطر مراکش جوائنٹ بزنس کونسل کا اجلاس منعقد ہوا، جس کے دوران دونوں ملکوں میں نجی شعبے کے درمیان تعلقات کو فروغ دینے کے وسائل پر تبادلہ خیال کیا گیا۔ ویڈیو کانفرنسنگ ٹیکنالوجی کے ذریعے منعقد کیے گئے اس اجلاس میں قطر چیمبر کے اول نائب چیئرمین محمد بن طوار الکواری اور جنرل کنفیڈریشن آف موراکن انٹرپرائزز کے صدر مہدی التازی نے شرکت کی۔ اجلاس میں اپنی افتتاحی تقریر میں الکواری نے قطر مراکش جوائنٹ بزنس کونسل کے کردار کو فعال بنانے اور دونوں برادر ممالک میں نجی شعبے کے درمیان تعاون کو مضبوط بنانے کی ضرورت پر زور دیا۔ جنرل کنفیڈریشن آف موراکن انٹرپرائزز کے جنرل نائب صدر مہدی التازی نے دونوں فریقوں کے درمیان منافع بخش اقتصادی شراکت داری کی تعمیر میں جوائنٹ بزنس کونسل کے کردار کو مضبوط بنانے کی ضرورت پر زور دیا۔ یہ خبریں اردو ریڈیو قطر FM 107 سے نشر کی جا رہی ہیں۔ تعلیم سب سے بالا ہے فاؤنڈیشن نے افغان طالبات کی یونیورسٹیوں اور اسکولوں میں داخلے کو نگران حکومت کی جانب سے معطل کرنے کے فیصلے کی مذمت کی ہے اور تمام افغان طالب علموں کو ان کے جنس سے قطع نظر تمام لیولز پر تعلیم کے یکساں مواقع فراہم کرنے پر زور دیا ہے۔ فاؤنڈیشن کی جانب سے ایک بیان میں افغان طالبات کے ساتھ امتیازی سلوک کی سخت مذمت کی گئی ہے، کیونکہ تعلیم ایک انسانی حق ہے۔ فاؤنڈیشن نے اس بات پر زور دیا ہے کہ کوئی بھی پارٹی کسی کو ان کے تعلیم کے حق سے محروم نہ کرے اور سب کو مل کر اس بات کو یقینی بنانے کے لیے کام کرنا چاہیے کہ تمام بچوں اور نوجوانوں کو محفوظ، معیاری پرائمری، سیکنڈری اور اعلیٰ تعلیم تک رسائی حاصل ہو۔ واضح رہے کہ قطر فنڈز برائے ترقی QFF کے تعاون سے ایجوکیشن سب سے بالا فاؤنڈیشن نے اس وقت 250 افغان طالب علموں کو، جن میں سے نصف خواتین ہیں، گزشتہ سال افغانستان چھوڑنے کے بعد اپنی تعلیم دوبارہ شروع کرنے کے مواقع فراہم کیے ہیں۔ کل قطر اور ایران کے درمیان نقل و حمل کے شعبے میں تعاون کو فروغ دینے سے متعلق مذاکرات ہوئے۔
مذاکرات میں شریک قطر کے وفد کی قیادت وزارت ٹرانسپورٹ کے قائم مقام اسسٹنٹ انڈر سیکرٹری برائے لینڈ ٹرانسپورٹ افیئرز انجینئر حمد عیسیٰ عبداللہ اور ایران کے وفد کی قیادت سڑکوں اور شہری ترقی کے نائب وزیر درویش امانی نے کی۔ دوحہ میں ہونے والے ان مذاکرات میں لینڈ ٹرانسپورٹ کی سرگرمیوں اور سروسز سے متعلق موضوعات پر تبادلہ خیال کیا گیا۔ عمان اور اردن کے دفاع کی وزارتوں نے کل ایک مفاہمت کی یادداشت یعنی MOU پر دستخط کیے، جس کے تحت دونوں ممالک کے درمیان ٹریننگ اور مشترکہ ایکسرسائزز کے ذریعے فوجی تعاون کو فروغ دیا جائے گا۔ مذکورہ MOU پر عمان کی فوج کے نائب سربراہ بریگیڈیئر جنرل ناصر بن سعید السادی اور اردن کے مسلح افواج کی ملٹری ٹریننگ کے شعبے کے نگران بریگیڈیئر قائد جمال الجارات نے دستخط کیے۔ لبنان کی نگران حکومت میں صحت عامہ کی وزیر ڈاکٹر فراس الابید نے حکومت قطر اور اس کے چیریٹی اداروں کی جانب سے لبنان کو فراہم کی جانے والی مدد کی تعریف کی ہے، خاص طور پر صحت کے شعبے کے سلسلے میں۔ کل ایک پریس کانفرنس سے خطاب کرتے ہوئے ڈاکٹر الابید نے لبنان کی وزارت داخلہ اور وزارت صحت عامہ کو طبی امداد موصول ہو جانے کا اعلان کیا، جس کی مجموعی مالیت 3.65 ملین قطری ریال ہے۔ یہ رقم قطر چیریٹی اور قطر ریڈ کریسنٹ سوسائٹی کی طرف سے دی گئی ہے۔ روس اور چین نے کل مشترکہ بحری مشقیں شروع کر دی ہیں، جن کا مقصد خطے میں امن و استحکام کے معاملے میں ایک دوسرے کے ساتھ تعاون کرنا ہے۔ یہ مشقیں ایک ہفتے تک جاری رہیں گی، جو دونوں ممالک کے درمیان مشترکہ سالانہ تربیتی پروگرام کا حصہ ہیں۔ روس کی وزارت دفاع کا کہنا ہے کہ ان مشقوں کا مقصد دونوں ملکوں کے بحری اداروں کے درمیان تعاون کو فروغ دینا اور بحر الکاہل کے علاقے میں مل کر کام کرنے کی صلاحیت میں اضافہ کرنا ہے۔ قطر کی قومی ہینڈ بال ٹیم اور مصر کی ہینڈ بال ٹیم کے درمیان آج قاہرہ میں ایک اور دوستانہ میچ ہوگا۔ یہ میچ اگلے سال 11 سے 29 جنوری تک پولینڈ اور سویڈن کے میزبانی میں ہوگا۔ یہ میزبانی ہوگی 28ویں مینز ہینڈ بال چیمپئن شپ کی تیاری کے سلسلے میں۔ اسی سلسلے کا پہلا دوستانہ میچ گزشتہ منگل کے روز ہوا تھا، جس میں مصر کی ٹیم نے قطر کی ٹیم کو 18-21 سے شکست دی۔ یہ دونوں میچز عالمی چیمپئن شپ کی تیاری کے سلسلے میں قطری ٹیم کے متعدد آزمائشی میچوں کا حصہ ہیں۔ اس سال اکتوبر میں قطر نے تونس کے خلاف 2 دوستانہ میچز کھیلے تھے۔ اب وہ مونٹینیگرو کے ساتھ 3 جنوری اور 5 جنوری 2023 کو دوحہ میں 2 دوستانہ میچز کھیلے گئے۔ مینز ورلڈ چیمپئن شپ سن 2023 میں قطر کو گروپ ای میں جرمنی، سربیا اور الجزائر کے ساتھ رکھا گیا ہے۔ گروپ اے میں چین، مونٹینیگرو، چلی اور ایران شامل ہیں۔ گروپ سی میں سویڈن، برازیل، کیپ ورڈے اور اروگوئے شامل ہیں، جبکہ گروپ ڈی میں آئس لینڈ، پرتگال، ہنگری اور جنوبی کوریا۔ گروپ ایف میں ناروے، شمالی میسیڈونیا، ارجنٹینا اور نیدرلینڈز شامل ہیں۔ گروپ جی میں مصر، کرویشیا، مراکش اور امریکہ، جبکہ گروپ ایچ میں ڈنمارک، بیلجیم، بحرین اور تونس شامل ہیں۔ آج کے پہلے بلٹن کے اختتام سے پہلے سماعت فرمائیے ہیڈ لائنز ایک مرتبہ پھر۔ صاحب اسم امیر کو فیفا ورلڈ کپ 2022 کے شاندار اور کامیاب انعقاد پر برادر اور دوست ملکوں کے لیڈروں اور حکومتوں کے سربراہان کی جانب سے مزید برقی پیغامات موصول ہوئے ہیں۔ صاحب اسم امیر سے کل لوسیل پیلس میں ان کے دفتر میں عوامی جمہوریہ چین کے سفیر نے ملاقات کی، جو قطر میں اپنی سفارتی ذمہ داریوں کے اختتام پر وطن واپس جا رہے ہیں۔ کل صبح دیوان امیری میں وزیر اعظم و وزیر داخلہ کی صدارت میں قطر کی کابینہ کا باقاعدہ اجلاس منعقد ہوا، اور اقوام متحدہ کی جنرل اسمبلی نے قطر کو سن 2024 کے لیے جنرل اسمبلی کے امن سازی کمیشن کی تنظیمی کمیٹی کا ممبر منتخب کر لیا ہے۔
اس کے ساتھ ہی آج کا پہلا بلیٹن اپنے اختتام کو پہنچا. نیوز روم سے محمود احمد، ٹیکنیشین محمد حسن اور مجھے ہشام سیف الرحمان کو دیجیے اجازت. اللہ نگہباں. ہمارا دوسرا بلیٹن شام 7:30 بجے پیش کیا جائے گا. سنتے رہیے FM 107. السلام علیکم، میں ہوں شیخ نور امل بوا کی 1 کیو ریال سے. اور کافی دنوں سے میں سوشل میڈیا پہ بہت سے ویڈیو دیکھ رہا تھا. بہت سے لوگوں کا جاب چلے گئی اور ٹرمینیٹ کر دیے ہیں، ملک بھیج رہے ہیں. تو ایسے ویڈیو دیکھ کے یاد آیا کہ اپنے کمپنی میں ہائر کر رہے ہیں لوگوں کو جو بھی ٹرمینیٹ ہو گئے ہیں، ملک جانے کی فراق میں ہیں. تو ایسے لوگ اگر قطر میں ہو کے کام ڈھونڈ رہے ہیں، کام چینج کرنا چاہتے ہیں تو اپنے کمپنی میں ہائر کر رہے ہیں. مجھ سے کانٹیکٹ کیجئے. اگر ہو سکتا ہے آپ کو انٹرویو میں پاس ہو جائیں گے تو ہم لوگ اپنے کمپنی میں لیں گے اور چینج بھی کر لیں گے. اور ملک جانے سے اچھا ہے ادھر ہی ہو کے چینج کر لیجئے. اور کسی کو ضرورت ہے تو یہ ویڈیو ان کو، آپ کے دوست وغیرہ، ان کو بھی شیئر کیجئے تاکہ وہ ملک جانے سے اچھا ہے اپنے کمپنی میں چینج کر کے اپنے یہاں پر ہی کام کریں. تو ایسے لوگوں کو میں کام بھی دے سکتے ہیں اور چینج بھی کر سکتے ہیں. اگر ٹرمینیٹ ہو گئے ہیں نو پرابلم، ہم